देखो ना जेलम गए थे, वहाँ पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से हमारी पॉडकास्ट हुई, बहुत यादगार और बड़ी मशहूर पॉडकास्ट हुई। उन्होंने आपके बारे में भी शिकवा किया कि एक एंकर ने आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आपके सामने एक बात रखी और आपने उसके ऊपर जब अपनी एक्सप्लेनेशन दी, अपनी तस्दीक करना भी मुनासिब नहीं समझा। खैर वो एक अलग बात होगी, आपका मौक़िफ़ तो उसमें ठीक हो गया, लेकिन लेटर ऑन आपने उसको देखा कि इंजीनियर साहब क्या कह रहे थे, क्योंकि हमने देखा कि उससे पहले जो आपकी वीडियोज़ होती थी ना, उसके नीचे कमेंट आता था एक्सेलेंट एनालिसिस और इस तरह की बहुत सारी ट्रुथफुलनेस और आपके लिए बहुत सारे पैगामात। उसके बाद से वो ना बंद हो गए हैं। तो यार इंजीनियर साहब को आपने क्यों नाराज़ किया? हालांकि आपके बहुत सारे दो चीज़ें जॉइंट हैं। एक तो ये नो एवरीबडी लव्स इंजीनियर साहब। बिल्कुल। आई टोल्ड यू कि गेम क्या है, चेस की गेम। आई थिंक ही इज़ फास्ट बिकमिंग वन ऑफ द, मैं आसान ज़बान में उनके फॉलोअर्स को बता दूँ जी, उन लोगों को भी बताऊँ जो उनके खिलाफ या उनसे नफ़रत करते भी हों, उनको पता होगा कि इस्लाम से सिंसियर हैं। तो इस तरह के लोग जो है ना, जो इंजीनियर साहब जैसे हैं, ये बहुत बड़ा कैटलिस्ट हैं अगर वाकई पॉजिटिव चेंज आपने लानी है। ये रेसिपी का बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है। बिल्कुल। सो मैं बहुत दुआएं करता रहता हूँ इनके लिए, अल्लाह इनकी उम्र दराज करे। आई होप ही बिकम्स मोर देन ही इवन थिंक्स दैट ही इज़ राइट नाउ, और ज़्यादा इन्फ्लुएंस, डीपर इन्फ्लुएंस। मैंने कहा ना, पेनिट्रेशन उस जहन की उस जगह पे, मेरा गालिब गुमान ये है कि अभी पेनिट्रेशन उस लेवल पे नहीं हो रही। वो अकेला बंदा, मैंने कहा ना, वो इस तरह नहीं कर सकेगा। सेकेंडली, जिस नीश पे इन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया, वो नीश मेरा नहीं ख्याल बड़ा मसला है। वहाँ पे देखें, शिया हो या सुन्नी हो, बिगर प्रॉब्लम पूरे के पूरे 2 अरब कम्युनिटी को आई हुई है इस वक्त, और वो बाहर से आ रही है। दिस इज़ जो कैपेबिलिटी वो दे रहे हैं, वो है क्रिटिकल थिंकिंग की। और कौम ने अगर क्रिटिकल थिंकिंग शुरू कर दी और उसके ऊपर कैप ना लगाया, जो कि ये सब कॉन्शियसली लगा रहे हैं, मिर्ज़ा साहब सब कॉन्शियसली कैप लगा रहेंगे। अगर शिया और सुन्नी ना हुए, मुसलमान रेगुलर हो गए, तो काम खत्म नहीं, काम तो शुरू हुआ है फिर, ठीक है। और बरेलवी देवबंदी सिर्फ लोकल देसी मसला है। इजिप्ट में कोई बरेलवी या देवबंदी नहीं है। 2 बिलियन मुस्लिम्स को बिगर प्रॉब्लम जो है वो डीप स्टेट का प्रॉब्लम है। समवेयर एल्स समथिंग एल्स इज़ हैपनिंग, और जिसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। और जो ये तो एक्सटर्नल इशू है। इंटरनल इशू मुसलमानों का क्या है कि मुसलमान इस्लाम की डेफिनेशंस चेंज कर चुके हैं। ओके, वो यजीद 2.0 मैं बोलता हूँ इसको। ये नया सॉफ्टवेयर अपडेट है। यजीद 2.0 नया मतलब है 1200 साल पुराना अपडेट है। अब अगर या तो हुसैन अलैहिस्सलाम ठीक हैं या हमारा नहज ठीक है, क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग हुसैन अलैहिस्सलाम ने खरूज किया है इनकी डेफिनेशन पे, ठीक है। खलीफा नॉमिनेट हो गया, आप अब तो खरूज कर दिया। या फिर टेक्निकली स्पीकिंग इमाम मेहदी ने भी इनकी डेफिनेशन में, इमाम मेहदी ने सबसे पहले क्या करना है, खरूज करना है। तो या तो आप लोग ठीक हैं या ये ठीक हैं। तो हमें तो पता है कि यही ठीक है। सो डेफिनेशन ऑफ इस्लाम जहाँ पे चेंज हो रही है, तो ना वो शिया है, ना वो सुन्नी है, ना वो बरेलवी देवबंदी। बिगर कैनवस के ऊपर डीपर कॉज के ऊपर कैंसर लगा हुआ है, चाहे वो आप देवबंदी करे या बरेलवी करे। मैंने इसलिए कहा ना, अनफियों से तो मैं स्पेशली कहता हूँ इमाम आज़म को फॉलो करो भाई। सो बिगर प्रॉब्लम्स किसी और तरीके से देखनी। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वाली बात पे मैं बड़ा आसान करके आर्ग्यूमेंट यहाँ पे प्लेस करना ज़रूरी है कि किसी भी किताब से, मैं अशरफ अली थानवी साहब का वन ऑफ द बिगेस्ट फैन हूँ मैं। ओके, इस बंदे ने जो इल्म जिस तरीके से फ़लसफ़ा मुरतब किया ना इस्लाम की तरफ सोचने का, उनमें जितनी, नबी तो नहीं है, गलती तो करेगा, मगर जितनी खैर है वो -0 से नहीं मल्टीप्लाई कर सकता। तो इसका मतलब है कि अगर आपने कोई एक चीज़ निकाली तो फिर वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो सकती है, ठीक है। सो ये आर्ग्यूमेंट के ऊपर तो मैं नहीं कभी ये बात करूँगा। बाय द वे, मैंने जब ये सवाल सुना था ना कि इंजीनियर साहब ये कह रहे हैं, तो मैंने उसी वक्त डॉक्टर साहब से कहा था, डॉक्टर रसीम इंटरव्यू लेते थे, वन ऑफ द फाइनेस्ट जेंटलमैन, एंड बाय द वे ही इज़ द बिगेस्ट फैन ऑफ मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। अच्छा, या ही इज़ डाई हार्ड फैन। ओके, तो वो उनको ये लग रहा था, या मुझे भी ये लग रहा था कि ये ना हो कि यूथ को कहीं ये मैसेज चला जाए कि भाई पाकिस्तान खत्म, पाकिस्तान खत्म। ऐसे नहीं हो सकता। पाकिस्तान अगर ख़त्म होना ना, तो इस तरह की परसेप्शन से ख़त्म हो जाना है, जो कि आई एम प्रीटी श्योर इंजीनियर साहब की नहीं है, ठीक है। वो सही कह रहे हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात नहीं करें। मुझे ये लेकिन पता है कि गांधी साहब की फिलॉसफी में प्रैक्टिकलिटी की डेफिनेशन यही है, इसलिए मैंने राइट अवे काउंटर किया था कि नहीं, ये गांधी साहब के फ़लसफ़े की बात हो रही है कि पाकिस्तान से भाग जाओ, जल्दी से पाकिस्तान से भाग जाओ। अगर किसी भी कौम को ख़त्म करना ना, उसकी यूथ में अपनी आइडेंटिटी को असैसिनेट कर दें आप। और इस वक्त ये बड़े पैमाने पे काम हो रहा है। ये उनमें से एक गोली ये चली थी, जो कि मैंने सोचा था डॉक्टर साहब अगर आप ये सोच रहे हैं ना, तो मुझे अपने भाई के ऊपर गोली चलानी पड़ी है ताकि कौम बच जाए। मुझे पता है, मैं इंजीनियर साहब को भाई इस वक्त कह रहा हूँ, इफ़ यू आर यूजिंग हिम इट्स ओके, कोई नबी नहीं है इधर। आई विल फॉर नाउ सैक्रिफाइस हिम इन फ्रंट ऑफ यूथ। इसे कहते हैं ना, बुत तोड़ देना चाहिए कि इस्लाम जिंदा हो जाए। सो आई एम टेलिंग एवरीबडी, हर दफ़ा मैं ये कहता हूँ
کہ مسلمان ہمیشہ ایکیومولیٹو اسٹینڈس کو نتھی کرنے والا بندہ ہوتا ہے. یہ تو بہت بڑا ماشاءاللہ بہت بڑا تحفہ ہے. محمد علی مرزا از دا فائنسٹ گفٹ رائٹ ناؤ لائف, جو کہ اگر پازیٹیولی چینل ہو جائے نا. دیکھیں شیطان بھی چیس ہی کھیل رہا ہے اور یہ لوگ بھی یورپ میں بیٹھے چیس ہی, مسلمانوں نے چھوڑ دیے کہ بھائی دیکھیں تو صحیح کس مورے کو کہاں پہ استعمال کرنا ہے. اکیلا کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا, سب اکٹھے کریں گے. ہر بندے کی اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیس ہے, اور اس کو دیکھیں گے کہ اس وقت 25 کروڑ عوام اگر موبلائز ہو رہی ہے, اور امریکہ کی کیا اوقات ہے. ہر ایک کی اپنی کنٹریبیوشن ہے. آپ ان کی سب سے بڑی اچیومنٹ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو ان کو باباؤں کو للکارا انہوں نے, یا اس کو للکارا, اس کو بھی آپ اچیومنٹ شمار کرتے ہیں؟ میں ان کی میں سائیکالوجسٹ ہوں سر. میں ایک بگر کینوس کے اوپر مرزا صاحب کی جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے, انہوں نے ان پڑھ اور پروکیسٹینیٹنگ یوتھ کو کریٹیکل تھنکر بنایا. انہوں نے کبھی نہیں سوچنا تھا اسلام کا. جس گرامر میں یہ انٹر ہوئے ہیں نا, مجھے نا میرے اپنے کچھ احباب ہیں اور بہت شعور والے ہیں, مجھے گائیڈ کرتے ہیں باہر کے ملکوں میں. دے سیٹ کہ ان جگہوں میں مت جاؤ جہاں پہ انجینئر صاحب جا رہے ہیں, اور کیونکہ وہ تمہاری زبان نہیں سمجھیں گے, اور جن جگہوں میں تمہیں پتہ ہو کہ ڈیفیکلٹی ہے تو ادھر مرزا صاحب کو کوٹ کرنا شروع کر دو, ان کی گرامر میں آنے شروع کرو, بیکاز یو آر اسپیکنگ اے ڈفرنٹ لینگویج. وہ دیسی لینگویج میں جس طریقے سے ان کی دماغ کی نس پکڑیں تم نہیں پکڑ سکتے. ان کو تیری زبان ہی نہیں آتی, صاف صاف بتاتے مجھے کہ جس گرامر میں تو ہے نا, اس گرامر میں عام بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کدھر سے امپورٹ ہوا ہے, تو امریکہ میں ہی رہا ہے یا یورپ میں رہا ہے, اوورسیز کو دیکھا کر. حالانکہ تابع لوکل پاکستانی ایلیٹ کے ہیں یہ لوگ. جو پنجاب کی, سندھ کی, بلوچستان کی جو میس ہے, یہ امریکہ کے تو تابع نہیں ہے, یہ اپنے اپنے لوکل امپورٹیڈ چودھری کے ہی تابع ہے. ٹھیک ہے, وہ لمز سے آئے, چسن سے آئے, وٹ ابھی تک ٹیکنوکریٹس بھی, بیوروکریٹس بھی اور پارلیمنٹیرینس بھی لوکل گلیوں سے نہیں آ رہے. آل آف دیم آر کمنگ فرام اب بلاول آ گئے, ایک اور پیس, ایک اور ہم یہ کہاں سے آئے, یہ مطلب گلی محلے کا پینٹ ہوئے بلاول یا بھٹو. نو دیز پیپل آر کمنگ گلوبلی ایکسپوز ہوتے ہیں, آ جاتے ہیں, اور یہ عام عوام اس کے تابع آ جاتی ہے. فیسینیٹڈ ہے. آئی ایم پرپسلی یوزنگ انگلش. میں نے آپ کو کہا تھا نا خاص طریقے سے کرنا پڑتا ہے. میرا مشورہ یہی ہے, ہی از ون آف دا فائنسٹ پیسز آن دا بورڈ. آئی تھنک اف ہی گیٹس انٹرنیشنل ٹور پہ جائیں ارجنٹ بیسس پہ. جیلم سے نکلیں؟ جیلم نہیں, یہ جملہ ہی غلط ہے نا, جیلم سے نکلے نہیں, مطلب وہ جائیں, وہ جیلم سے نکلا تو پنڈی آنا بھی ہو گیا نا. ہاں نہیں, انٹرنیشنل جان کے میں انٹرنیشنل بالکل. یو ہیو ٹو اسپینڈ 6 months ایٹ لیسٹ ان یورپ, 6 months ان امریکہ, 6 months ان کینیڈا. صحیح ہے, دونوں مطلب سال ایک ایٹ لیسٹ گئی کام کریں نا, اور واپس آ جائیں بے شک. پھر میں ہر مسلمان لڑکے سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہے, نبی اسلام نے, حضرت موسیٰ نے, عیسیٰ علیہ السلام نے, یہ ایک علم سفر میں جس طریقے سے آپ کے اندر صلاحیت کرتا ہے, اور کتنی اور کسی اور طریقے سے نہیں کرتا. ٹریول, گیٹ ایکسپوجر, اتنا میسو آئی کیو بڑھ جاتا ہے, آپ کا پرسپیکٹیو ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ آپ ایک دفعہ باہر کے ماحول کو سمجھیں. باہر کا مطلب یہ امریکہ نہیں ہے, باہر کا مطلب ہے جدھر سے طاقت ہمارے اوپر ایکزرٹ کی جاتی ہے, اور وہ اسی طرح کے معاملات ہیں. طاقت لگانی پاکستان کے لیے ہی ہے, پاکستان پہ ہی ہے, اور پاکستان کی ہی ہے. کیونکہ میں ابھی بتا رہا ہوں, جتنے بھی اوورسیز بندے اپنے آپ کو ہائرارکی میں اوپر سمجھتے ہیں نا, جب تک پاکستان کا لوکل لڑکا اپنی برانڈ آئیڈینٹی اوپر نہیں کرے گا, آپ کی بھی ٹکے کی اوقات نہیں رہیں گے. آپ پاکستانی جتنے مرضی امریکہ میں رہ لیں, آپ کی شکلیں بھی پاکستانی ہیں, آپ کے حلیے بھی, آپ کے بچے بھی براؤن ہی پیدا ہوتے ہیں. آپ کو بھی اتنی ضرورت ہے اوورسیز پاکستانیوں کو کہ میاں والی میں, خزدار میں, پشین میں, کراچی میں ورتھ بڑھ جائے. پاکستانی کی ورتھ نہیں بڑھے گی, آپ لوگوں کو آپ کے کیریئر تباہ ہو جائیں گے. نیو یارک میں بیٹھ کے, میلبرن میں بیٹھ کے, بریڈفورڈ میں بیٹھ کے. ہم لوگ جو مرضی کر لیں, وی آر گوئنگ ٹو ریمین پاکستانیز, وی بیٹر ورک فار پاکستان. ادھر برانڈ ورتھ اوپر جانی ہے, ادھر آپ لوگوں کا اوور آل بگر بینیفٹ اچیو ہو جانا ہے. سو میں کسی کنفیوژن میں نہیں ہوں کہ او باہر نکلیں گے تو یہ ہو جائے گا, وہاں پہ زیادہ فائدے ہیں. نہیں, فائدہ پاکستان کے اندر ہی سے جنریٹ ہو سکتا ہے, باہر کے لوگوں کو بھی, اور باہر کے پاکستانیوں کو بھی, اور لوکل پاکستانیوں کو بھی ہونا. لیکن آپ کا گھر ہی نہیں ان آرڈر آ رہا تو ہم کیا کریں. ایک زرداری کی وجہ سے میں پتہ کدھر کدھر ذلیل ہوا, آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. لٹرلی نو, میں اصلی میں بتا رہا ہوں. میں ٹورانٹو میں ذلیل ہوتا تھا کہ زرداری, اوکے یو آر فرام پاکستان, وہ مسٹر 10% کے نام سے مشہور تھا اس وقت. اور میرے کولیگس میرے پہ شک کرتے تھے کہ یہ پاکستانی ہے, تو یہ نہ یہ پیچھے تھے, کیونکہ بجٹ میں ڈیسیژن میکر تھا کہ وی کینٹ
مطلب ہر بندہ افیکٹ کرتا ہے نا, اور لیڈرشپ اتنا بڑا افیکٹ ڈالتی ہے کہ ہر نیچے والا بچہ, گھر کا باپ چور ہو, باقی سب آٹومیٹکلی چور مشہور ہو رہے تھے. سو اس لیے ہمیں یہ بہت ضروری ہے. آپ کے انگلینڈ کے پیدا ہوئے بچوں کو ضرورت ہے کہ پاکستان کے بچوں کا برانڈ ٹھیک ہو رہا ہو. آپ کو پاکستان نہیں بلا رہا ہوں, آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر نیو یارک میں آپ کے بچوں کا کریئر صحیح کرنا ہے, یو نیڈ ٹو اسٹارٹ ورکنگ ٹورڈز پاکستان's اپ لفٹ. یہ برانڈ ٹھیک نہیں ہوگا تو سوری آپ بھی گئے. آپ چاہیں نہ چاہیں ہم ایک ہی کشتی میں سوار ہیں, جتنے مرضی دور چلے جائیں آپ کی کشتی لے کے. سر آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ آپ کو جو ہے وہ ایڈوائس کی گئی ہے, مشورہ دیا کہ آپ جو ہے ان کی نیش میں انٹر نہ ہو. تو سیم از لائک وڈ یو لائک کہ وہ بھی یا کوئی اور بھی آپ کی نیش میں نہ ہے؟ میری نیش اس طرح ہے نہیں. دیکھیں, آئی ایم لوکنگ ایٹ اٹ فرام اے پرسپیکٹیو, مرزا صاحب ہوں یا کوئی اور ہو, ٹھیک ہے, طارق مسعود صاحب ہوں, کوئی بھی اینی باری, میں نے ان کو ایز اے پرپوننٹ ٹو بگر چینج دیکھ رہا ہوتا ہوں. اور مرزا صاحب سے زیادہ بڑا پرپوننٹ ٹو بگر چینج اس وقت کینوس پہ ہے نہیں. اچھا, یوتھ, کیونکہ دیکھیں چینج صرف یوتھ میں ہوتی ہے, بابا نہیں چینج ہونا, جو مرضی کر لے مجبوری ہوتی ہے. ایک اس کی ایج نہیں ہوتی, انرجی نہیں ہوتی اس کی, سیکنڈلی اس کا ایگو ڈیولپ ہو گیا ہوتا ہے اتنا کہ اب میں ویسے غلط ثابت ہو سکتا ہوں, وہ ایروگینس میں چلا جاتا ہے, ریورس پن کہتے ہیں اس کو. یوتھ کو غلطی کی گنجائش ہوتی ہے, ایکچولی وہ چینج ہونے کو اس وقت ڈیفینیشن میں کولڈ سمجھ چکا ہے. یہ ہے اصل میں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یوتھ ان کو سیلیبریٹی بنا رہا ہے. ہماری پچھلی نسلیں اسلام سے شرمسار ہو کے سینموں میں جاتی تھیں, آپ کو پتہ نا. سوچیں, اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے نا ڈرتے تھے کہ یار وہ لگے گا پینڈو ہوں. یہ ہمارے ماؤں اور باپوں کی نسلیں, مانے تو صحیح سچ بات بتا رہے ہیں. مولوی مدرسے میں کیوں احتجاجاً مسلمانوں نے اپنے بچے نہیں ڈالے؟ بیکاز پینڈو ہو جائیں گے. سام ہاؤ ہمیں پتہ نہیں کیوں اپنے آپ کو جھوٹے دلاسے دینے کی پریکٹس کرائی گئی ہے. میں وہ سچ بتا رہا ہوں آپ کو, میرے گھر والوں نے بھی میرے بچے کو مدرسے میں نہیں ڈالنے دینا تھا کہ ساحل میاں ہارورڈ اور جیل ختم ہو گئی تھی, آپ نے پینڈو کر دیا بچہ, گھر میں قرآن پڑھا دو نا. اور کیا قرآن پڑھانا انہوں نے, وہی جو اس وقت رانگ ڈیفینیشن آف اسلام دینی تھی اس کو, کیونکہ اس میں جان نہیں جاتی, جہاد نہیں کرنے پڑتے, سیاست نہیں کرنی پڑتی, روڈوں پہ نہیں آنا پڑتا, پتھر گولیاں نہیں کھانی پڑتی, روز نمازیں پڑھ بس ٹھیک. تو پٹا کرنا اسلام تھا پاکستان کا, ٹھیک ہے. مسجد جا رہا ہے تو وہ ابو بکر اور علی کے نام کے اوپر اتنے, وہ تو مومن بچہ ہے اس کا, تو مسجد جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا. یہ پچھلی نسلیں گزری ہماری, ایسے نہیں بھٹو اور زرداری اور نواز شریف ٹائپ لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھ گئے. سو اور یہ فضل الرحمان اور جماعت اسلامی نے بھی کم کسر نہیں چھوڑی, فضل الرحمان تک رہے سر, آگے کسر نہیں چھوڑی نا انہوں نے. اب کمپیٹنس اگر ان کی ہوتی نا اور کرزما ہوتا تو لوگ ان جیسا بننا چاہتے. ان کا میں نے ایسے نہیں منور حسن جو اتنا پیار آتا مجھے, اور سمجھیں میں جس ٹائم پہ بچہ تھا, بڑا اور تھا, لڑکا تھا, تو قاضی حسین احمد صاحب تھے. He was on the street all the time. You're not old enough to know that. I am. Okay? What I'm saying is, once you have a benchmark like this, people want to be him. I want to be Munawwar Hussain. آپ کو پتہ ہے اتنا افیکٹ ہوتا ہے کرنے کا, اپنے آپ کو بینچ مارک کرتے ہیں. جب میں پبلک اسپیکنگ کر رہا ہوتا ہوں, I am imitating Munawwar Hussain so many times. آپ کو کیسے بتاؤں ہیرو ہوتے کیسے ہیں, مطلب افیکٹ کیسے کرتے ہیں. ہیرو ہوتے تو ایسے ہی جیسے میں نے آپ کو نام لیے. کمپیٹنٹ پرفارمر جو ہوتا ہے نا, وہ جس مرضی فیلڈ کا ہو اس کے نیچے کلسٹر میں کاپی بننا شروع ہوتی ہے اس کی. یہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ڈالا ہوا ہے. انسان, ہر انسان کسی نہ کسی ہیرو کی کاپی ہے. یہ اصول یاد رکھیے گا, دنیا کا ہر انسان کسی نہ کسی اصلی یا نقلی ہیرو کی کاپی ہے. چینج کریٹ کرنی ہے آپ نے تو آپ دیکھیں ہیروز کدھر کریٹ ہو رہے ہیں. اور وہ اگر ہیرو محمد علی مرزا صاحب کے یا لبرلز لیول کے اوپر بھی ہو, آپ دیکھیں گے خیر کا ایلیمنٹ کہاں سے ان کے ساتھ نتی کیا جا سکتا ہے. اینڈ مرزا صاحب میں تو خیر اللہ رسول کی بات کرنے والا بندہ ہے. مطلب یہاں پہ سنگر, ڈانسر, کرکٹر مشہور ہوتے ہیں. سوچے ذرا, فلسطین میں سب سے بڑا ڈیتھ ٹول پتہ کس دن ہوا ہے؟ جس دن پاکستان افغانستان سے میچ آ رہا ہے. کسی ایک کے بھی کان میں جوں نہیں رہیں گی, پوری قوم سوگ منا رہی تھی, اور سب سے بڑی کلنگ اس دن ہوئی تھی. اس قسم کی لعنت ہم پہ برس رہی ہے. کیوں؟ غلط ہیروز اکٹھے کیے ہوئے ہم نے. یہ ہے اصلی مسئلہ. ایسے نہیں میں رو رہا ہوں کہ اصلی ڈیفینیشن آف اسلام پہ آ جائیں. کیا میں نے کرنے ایسے احتجاجوں کا, بچی بچ جائے گی میرے کراچی میں 3 تلوار پہ جلسہ کرنے سے کوئی فلسطینی کے گولی کا نشانہ خطا ہو جائے گا یا ان کی نیت بدل جائے گی؟ نتھنگ از گونا چینج انلیس وی ڈو دا رائٹ تھنگ انڈر دا رائٹ ڈیفینیشن آف اسلام. بہرحال آپ نے سوال مرزا صاحب کا کیا ہے. جی بالکل. اور اس میں ایک اور بھی میں نے نیش کے بارے میں پوچھا تھا آپ سے, کیونکہ نا ریسنٹلی ایک اور 2 بڑے مطلب اسلامک انفلوئنسرز ہیں, انجینئر صاحب اور کیسر احمد راجہ, ان کی بہت ڈیبیٹ, بڑی ہیٹڈ ڈیبیٹ دیکھنے میں آئی. تو اس میں جو ہے وہ یہ آرگومنٹ دیکھنے میں آ رہا تھا, وہ راجہ صاحب کا یہ کلیم تھا کہ میں آپ کی نیش میں نہیں آ رہا, آپ یہ سیکولرزم والی نیش میں نہ آئیں, آپ کی یہ نیش نہیں, آپ اس کے اندر نہ آئیں, آپ جو ہے وہ یہ کام مجھے کرنے. تو کیا ان کا آرگومنٹ ٹھیک ہے؟ مرزا صاحب کا کیا آرگومنٹ ہے اس پہ؟ مرزا صاحب کی جو بھی ڈیبیٹ ہے ان کی اس پہ اپنی رائے ہے, اسلامک سیکولرزم کی نئی
میں انہوں نے یاد کی, سیکولر کے بارے میں بات کی. تو کیسر صاحب کہتے ہیں کہ آپ یہ جو سیکولرزم والی اور ایتھیزم والی فیلڈ ہے نا, یہ میرے لیے چھوڑ دیں, یہاں پہ آپ مجھے کام کرنے دیں, یہاں پہ آپ آپ سادگی کے اندر اپوزٹ سائڈ کو زیادہ فائدہ پہنچا رہے ہیں. تو آپ کے نزدیک سیگریگیشن کرنا ٹھیک ہے کہ ہر بندہ اپنی نیش میں کام کرے, یا ہر ایک کے لیے اوپن فار آل ہونا چاہیے؟ No, if you have an argument, if you have an original thought around some concept, تو پھر آپ کسی کے ملکیت تو نہیں کوئی نیش. ہاں جی, اگر آپ کا اوریجنل تھاٹ پروڈکشن فیکٹری آپ سوچ سکتے ہیں نا کہ ہاں بھائی میں اس بارے میں کوئی ایک رائے ایسی بناؤں جو اسٹرکچرڈ ہو, لاجیکل ہو, اور بگر افیکٹ کے اندر کوئی ایک مطلب ریئیکشن کریٹ کر سکتی ہو, تو کوئی بھی آئے. نیش تو کسی کی نہیں ہوتی, مگر آئی ایم پریٹی شیور بوتھ دا پارٹیز مینٹ کہ یہ میری اسٹرینتھ نہیں ہے تو یہ نہ ہو کہ نقصان زیادہ ہو جائے, میں ویک کا آرگیومنٹ دے دوں. تو میرا خیال ہے دونوں کی یہی رائے ہے ایک دوسرے کے بارے میں. آئی ہیو ناٹ اسٹڈیڈ بوتھ آف دس سائڈ آف یہ کیا ہے, تو اس لیے میں اس بارے میں تو نہیں زیادہ رائے قائم کر سکتا. مگر نفسیاتی مسائل جو ہے نا, سائیکولوجیکل وارفیئر کے اندر, کیسر should use engineer rather than isolate him. Okay. and rather than confront. Yeah, whatever. وہ تو خیر بات کی اسٹریٹجی ہے کہ وہ کریں گے کیا. But engineer is whatever he's going to do is a separate, a secondary discussion. Whatever. See, landscape پہ دیکھیں نا, سیکولر کتنے ہیں. یہ کوئی بات ہے پاکستان میں سیکولر, مطلب پاکستان میں سیکولر کی تعداد کتنی ہونی ہے؟ 2%, 3%. پاکستان میں جوہلا کی تعداد 70% ہے, ریلیجیسلی اویئر لوگوں کی 10% ہے, سیکولر 1% ہے. لیکن وہ لگتے تو بہت زیادہ ہیں. لگتے اس لیے بیکاز یو لوکنگ فار دیم نا. آپ مجھے بتائیں کون سا ایک شہر ہے جو سیکولر ہے, کون سی ایک جینڈر ہے جو سیکولر ہے, کون سی ایک ڈیموگرافک ہے جو سیکولر ہے. خیر ڈیموگرافی کو کئی نام ہے سیکولر ہے. کون سا ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو سیکولرزم کو کے لیے سکسیزفل پروپیگیشن کر رہا ہے. یہ ہمارے سائیکولوجیکل فیئر ہیں, ڈیفینیشن اور اسلام رانگ کی ہوئی ہے. اس لیے ہمارا ریلیجیس بندہ چونکہ پولیٹکس سے طلاق دے چکا ہے, مسجد نے دلوائی ہے, وہ پھر ہر قسم کے بندے کی تابع آتا ہے, جو پاور میں آئے گا تابع. اس وقت سیکولر کے پاس طاقت آ رہی ہے تو اس کے تابع آئے گا, کل مولوی صاحب آ جائیں گے اس کے تابع آ رہے گا. عام عوام تو غلامانہ ٹریننگ لیتی ہے گھروں سے, کیونکہ مسجد نے بتا دیا ہے کہ سیاست نہ کرنی حرام ہے. اب رہی بات, ایک بندہ کہتا ہے کہ مرزا صاحب جو ہے نا وہ اس طرف نہ جائیں, سیکولر کو فائدہ ہو رہا ہے. وہ سیکولر کو اصل میں جو نقصان ہو رہا ہے وہ مرزا صاحب کی پاپولیشن بڑھنے کا ہو رہا ہے. ایسا ہی یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس از بیسک میتھ. ان کی پاپولیشن نہ خراب کریں, بالکل, بلکہ اور بڑھائیں. بالکل, کہ بھائی جتنا زیادہ ڈیبٹ کریڈٹ ہے نا, جتنا ادھر ڈیبٹ ہوگا ادھر اتنا کریڈٹ ہو جائے گا, جتنا ادھر ڈیبٹ ہوگا اتنا ادھر کریڈٹ ہو جائے گا. پاپولیشن تو اتنی ہے. دیٹس اے فیئر آرگومنٹ. بالکل. یس, سو رادر کہ آپ ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیں جس میں اس کے فالوورز کو ڈینٹ پڑ جائے. بالکل, لوگ نیچے لکھنا شروع کر دیں انسبسکرائبنگ, انفالوئنگ. یہ تو بڑی مطلب امیجن کہ اسلام کو نقصان ہوا. آپ ایک مسلم سوچیں گے تو آپ کے دو پیس آپس میں لڑ پڑیں, اور آپ کے بھائی ادھر دشمن کے مورے آ رہے ہیں اور تم آپس میں ادھر نہ ہو ادھر نہ ہو. اس وقت ایوری ون ہیز ٹو کمبائن. ایٹریشن کی گیم ہے, یہ بات سمجھ نہیں رہا مسلمان. اٹس اے گیم آف ایٹریشن. اوکے, اینڈ جو بندہ بھی اس وقت ڈیفینیشن آف اسلام کو کریکٹ کرنے کی بات کرے گا وہ بڑی نمبر کے اوپر افیکٹ کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے, اب دیٹس ہاؤ آئی لک ایٹ آل مسلمس, ناٹ جسٹ دیز ٹو, آل مسلم. بٹ Mirza Sahib is a way bigger proponent to change. We should be aggregating around this sort of a change کہ بھائی یہ پروسیس اسٹارٹ ہوا ہے, اس کو ہوا دو, پروسیس کو بڑھاؤ, کیونکہ فائدہ زیادہ ہے, نقصان ہوگا نہیں ہوگا ایک الگ بحث ہے, مگر جتنا بھی ہوگا کوئی یہ نہیں کہتا نقصان زیادہ ہے. سمجھ رہے ہیں, فائدہ زیادہ ہے. اس وقت جس نے میچ پکڑ لیا وہ اگر رائٹ فلینک پہ آ رہا ہے تو اس کو آپ فائدہ دیں. ہو وانٹس لیڈرشپ ہیئر. یہ کوئی فین کلب تو ہے نہیں کہ اس کا فین میری طرف نہ آ جائے, میرا فین اس کی طرف نہ چل رہے. دس از ناٹ اے کمپٹیشن. مسلمس کین ناٹ بی ان کمپٹیشن. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کسی بھی لیول پہ مقابلہ نہیں کر سکتا, اور جس دن اس نے کیا اس نے اسلام چھوڑ دیا. اس کو تفرقہ کہتے ہیں. یہ اللہ ولا تفرقو. ہم نے شیعہ سنی سمجھ لیا کہ آپس میں نہ کمپیٹ کرنا شروع کر دینا اور اکٹھے رہنا, ایک دوسرے کو فائدے پہنچاتے رہو. ولا تفرقو, آپس میں کلسٹر نہ بنا, کمپٹیشن نہ کر لینا کہ کون بہتر ہے کون نہیں, یا کون صحیح ہے کون غلط ہے. مطلب ان ٹرمز آف کہ میں اگر صحیح ہوں تو تیرے بندے میری طرف آ جائیں, میری طرف. وہ ہم سب ایک دوسرے کی خیر پڑ گئے ہیں. رحماء بینہم کی آیت ہے,
اشداء علی الکفار ورحماء بینہم, کہ تم لوگوں نے کب سے سوچ لیا ہے کہ تم آپس میں کمپٹیشن میں ہو. وی شوڈ بی گیونگ آؤٹ ہیلپ رادر کہ ڈسکشن ضرور کریں, سوال بھی کریں, مگر سب کو پتا ہو گیا سوال کم ہوئے تھے, پیار زیادہ ہوا تھا. یہاں پہ پیار ہو رہی ہے, سوال ہی ہو رہے ہیں, مناظرے ہو رہے ہیں یہاں پہ. ایسے ہی سوچیں صحیح, پیپل شوڈ بی لائک کہ ملے ہیں تو مطلب دشمنوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یار یہ آپس میں بیٹھتے ہیں تو جتنی مرضی لڑائی کر لیں اینڈ میں پیار کر کے اٹھتے ہیں. یہ مگر یہ امپریشن جا نہیں رہا, بیکاز پھر بچہ کیا سمجھتا ہے ادھر اور یہ مسلمان تو نہیں ادھر دو مسلمانوں کے بیچ میں نہیں کر سکتا. سر اس قضیے کے اندر جو ہے نا یہ پوری ڈیبیٹ ہے, اس کے اندر ایک نئی بحث چھڑی پچھلے دنوں جب ایک نئی ٹرمینالوجی ایجاد کی انجینئر صاحب نے, اسلامک سیکولرزم کی, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک بلا وجہ کی بہت زیادہ کنفرنٹیشن شروع ہوئی ان دونوں کے درمیان میں, جن کو ہم نے دو پارٹیز کہہ دی ہے بدقسمتی سے, حالانکہ ہم ان کو ایک پارٹی کنسیڈر کرتے ہیں. تو اس کے بعد سے جو ہے نا وہ ایک سائڈ پہ سبسکرائبرز اور فالوورز بہت زیادہ اس سائڈ پہ گئے اور وہاں سے اس سائڈ پہ آئے, اور کچھ نے کنفرنٹیشن میں جو ہے نا وہ نقصان عجیب سا ہی ہو گیا. تو یہ جو نئی ٹرم آئی ہے اسلامک سیکولرزم, اس کی نئی ایجاد کرنے کی کوئی ضرورت تھی آپ کے خیال میں؟ کہ ریئیکشن تو ہے نا, ریئیکشن دیکھیں حماس کو بچے مارنے کی ضرورت تھی کہ نہیں تھی. ریئیکشن کنسنٹریشن کیمپ میں ہوتے ہیں تو ریئیکشن ہوتا ہے. ریئیکشن کے طور پہ آپ یہ نہیں دیکھتے کوالٹی آف ریئیکشن کیسا ہے, آپ یہ دیکھتے ہیں ریئیکشن ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, کبھی بھی نہیں دیکھنا حماس نے حملہ کیا تھا تو صحیح حملہ کیا تھا غلط, کیا حماس نے حملہ کیا کہ نہیں, دیٹس the question to ask. So why is he actually using this terminology? That's the question to ask. کیا is there a need to invent this? دیکھیں سیکولرزم بیسکلی نا, ٹرو سیکولرزم مولوی خود پریکٹس کر رہا ہے. اوکے, انڈرسٹینڈ سیکولرزم کیا ہے. لیو what is to Caesar unto Caesar, what is to the church unto the church. یہ مسجد کا مولوی کہتا ہے. ٹرو سیکولر جو ہے وہ اصل میں مولوی ہے جو کہتا ہے کہ ہمارا کام تزکیہ نفس ہے, نواز شریف کا کام ہے ریاست, آرمی کا کام ہے ریاست, اور زرداری کا کام ہے ریاست. سوچیں یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں. سیکولرزم کیا ہے؟ لیو واٹ از ٹو سیزر اینڈ ٹو سیزر, ریاست کا کام سیزر, اور واٹ از ٹو دا چرچ اینڈ ٹو دا چرچ. یہ کاؤنسل آف نائسیا میں ریٹن کریڈو ہے جو کہ ان 2 نمبروں نے بائبل میں ڈالا ہوا ہے, بک آف میتھیوز. ٹھیک ہے, میتھیو یہ اللہ کے نام پہ یہ جھوٹ اپنی کتاب میں ڈال بیٹھا ہے. ٹھیک ہے, اوریجنل بائبل میں نہیں ہے. اب اگر مسلمان یہ کہتے ہیں, اور جب میں کہتا ہوں بھائی یہ تو کاؤنسل آف نائسیا کی اور میتھیو کی کتاب میں لکھا ہے, تو کہتے ہیں تو مودودی سے پڑھا. میں مودودی سے نہیں, بائبل میں لکھا ہوا ہے. نظام اور دین اور دین کی ڈیفینیشن میں نظام اور سیاست تم نے کہاں سے ڈال دی ہے؟ ہمیں پروو کر کے بتاؤ کہ اسلام ایک نظام ہے. یہ والی باتیں مولوی صاحب نے لکھی ہیں. کلاسک اہل سنت والجماعت کی بات بتا رہا ہوں میں, جنہوں نے کہا ہے لیو واٹ از ٹو نواز شریف ان ٹو نواز شریف اینڈ واٹ از ٹو دا مسجد ان ٹو دا مسجد. یہ ہے اصل میں سیکولر, سمجھیں؟ بالکل. سو اب آپ دیکھیں کہ کون سیکولر ہے کون نہیں. یہ اصل میں اسلامک سیکولرزم, سمجھ گئے بات؟ بالکل. یہ سیکلوڈ کرنے کو سیکولرزم کہتے ہیں کہ بھائی دین کو الگ کر اور دنیا کو الگ کر, ریاست کو الگ کر. یہ سیکولرزم ہے. اب میرا پہلے دن سے اس لیے کنٹینشن ہے کہ مولوی نے, علماء نے یہ اسلام کے نام پہ نہ کہا ہوتا تو میں کہتا ہے انسان ہے, اس کی بھی رائے, مگر انہوں نے اسلام کی شک میں بیانیے کے طور پہ بتایا کہ نہیں, قرآن میں دین کا. میں بھی آسٹریلیا میں تھا, یاسر قاضی صاحب آئے ہوئے تھے, نعمان علی خان صاحب آئے ہوئے تھے, غامدی صاحب آئے ہوئے تھے, اور میں, ہم تینوں چاروں میلبرن میں اکٹھے پائے گئے. اللہ کی طرف سے کوئی پلان نہیں تھا, نہ چاروں کا ایک دوسرے کا نہیں پتا. اور اسٹوڈنٹس مجھے آگے پوچھ رہے ہیں کہ آپ یہ نظام کی بات کر رہے ہیں, سینٹر آف اسلام ایک ہی ہوتا ہے, اس کو قرآن سے ثابت کریں. ایسے بڑا اچھا سوال آیا ہے تیرے پاس, اتنا تو باقی کے سوال تو تیرے طلاق اور شادیوں کے تھے, یہ کہاں سے آیا تیرے پاس؟ بہرحال میں آپ کو یہ کیوں بتا رہا ہوں, ریئیکشن کیوں آ رہا ہے مسلمانوں کی مسجد سے؟ بیکاز مسجد خود بتا رہی ہے کہ نہیں یہ مودودی کا اسٹوڈنٹ ہے, اخوان المسلمین کا کوئی لڑکا ہے, یہ جان کے لوگوں کی ٹریننگ کر رہا ہے کہ اسلام ایک نظام ہے. اور پھر میں نے قرآن سے اس کو بتایا کہ حضرت یوسف کے بیٹے کو ویزا نہیں لگ رہا تھا, مصر کا بھائی کو کس نے کہا تھا کہ ویزا نہیں؟ ویزا کہاں پہ لگتا ہے؟ سسٹم میں لگتا ہے نا. تو بادشاہ کے دین میں یوسف علیہ السلام کے بھائی کو مصر کا ویزا نہیں مل رہا تھا, قرآن کی آیت ہے. بادشاہ کے مذہب میں ویزے ہوتے ہیں, بادشاہ کے مذہب میں تو نہیں اجازتیں ہوتی کون ملک میں انٹر ہوگا کون نہیں. بادشاہ کے سسٹم ہے, بیوروکریسی میں, دیر از دا ڈیفینیشن آف اے سسٹم. نبی اسلام کو زیادہ قرآن سمجھ آیا ہمیں؟ آف کورس انہوں نے سسٹم اسٹیبلش کر دیا.
پورا کا پورا سینٹر کریٹ کیا. ایک ایک صحابی آفس ہولڈ کرتا تھا, سیاستدان تھا ہمارا صاحب, پوری حضرت عمر سے بہتر اور بڑا پولیٹیکل ڈومیننس پوری دنیا میں بہت کم لوگوں نے دیکھی. سکندر اعظم کے بعد جیوگرافیکل ٹرین جو ہے نا جس کے اوپر نظام نافذ کرنا, اس نے خیر نظام نافذ نہیں کیا تھا سکندر اعظم نے. سو وہ دین نہیں ہے, ان کو نہیں سمجھ آیا قرآن, نعوذ باللہ انہوں نے اپنی مرضیاں کی ہیں اور انہوں نے خود انحراف کیے, یا پھر ان کے کوئی پرسنل ومز تھے. سو یہ کوئی اور بات کہیں اور نہ چلی جائے. یہ اس کے خلاف ایک مہم ہے جو کہ اس کو میں یزید 2.0 بولتا ہوں کہ بھائی تم اپنا کام کرو, جاؤ مسجد میں مصلی بناؤ, جاؤ محرابیں بناؤ جا کے, اور جو طاقت آئے گی اس کو تابع اپنے اس کی اتباع کرنا. بس اسلامی جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھتا ہو. آدھی حدیث اٹھائی ہے, آدھی حدیث کیا کہ اگر تم پہ کوئی نکٹا حبشی بھی حکمران بنا دیا جائے تو اس کی اتباع کرو. نعوذ باللہ, یہ اسلام تھا. پوری حدیث خود کاٹی ہوئی ہے انہوں نے کہ اگر نکٹا حبشی بھی حکمران آ جائے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے, راہ پہ لے کے جا رہا ہو, تب اس کی اطاعت کرنا. خود مولوی صاحب, میں نے ٹاپ مولوی نام لیے بتا رہا ہوں, خود سب کو پتا ہوگا کہ شامیوں پہ اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے, انہوں نے حکومت کے خلاف احتجاج کیا, اللہ نے ان کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے. مسلمانوں کے مولوی پاکستان میں مفتی ممبر پہ جمعے کے خطبوں میں ٹریننگ دے رہے ہیں کہ مسلمان جو مرضی کر لے, اگر وہ کلمہ پڑھتا ہوا شیخ رشید ہے یا نواز شریف ہے یا زرداری, کلمہ پڑھ, بس جو بھی یہ کرے گا اس کی اطاعت کرنا اسلام ہے, اور جو نہیں کرے گا نعوذ باللہ خروج میں آ جائے گا. میں اس لیے کہتا ہے یا تو حسین نے خروج کیا تھا یا امام مہدی کریں گے, آپ ہی نے کتابیں دی ہیں ہمیں سر, آپ یا وہ دو ٹھیک ہیں, یا ہم. جو یہ نہیں کرتا وہ اسلام میں سیکولرزم ڈال رہا ہے. دیٹس ٹرو سیکولرزم کہ بھائی ریاست نواز شریف کی, مسجد میری. جو عالم یہ کہہ رہا ہے وہ ہے سیکولر. اب آپ دیکھ لیں کون ہے اصل میں سیکولر کون ہے. محمد علی مرزا صاحب نے تو ایک ریئیکشن اس لیے دیا ہے کہ بھائی لوگوں کو اپنی مرضی سے کرنے دو, تم تو اپنی مرضی نہیں کرتے ہو, تم تو مرضیاں تھوپتے ہو. اسلام میں تو مرضی کرنے کی پوری اجازت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مرزا صاحب بھی جس ڈسپوزیشن کے اوپر اسلام کو دیکھ رہے ہیں وہ یہ کرنٹ ڈسپوزیشن ہے. جس ڈسپوزیشن کو میں دیکھ رہا ہوں اس پہ صحابی ایکسپلین ہو جاتے ہیں, صحابی کا لائف سٹائل بھی, ان کے ڈیسیجنز بھی. جس ڈسپوزیشن مینٹل ڈسپوزیشن جس زاویے سے اسلام کو ہی دیکھ رہے ہیں وہ اس پہ تو صحابی بھی نہیں ایکسپلین ہو سکتے. وہ اوپننیس جو کہ عمر بن خطاب کے ٹائم پہ تھی وہ لکھ یہاں پہ پڑھائی نہیں جا سکتی. جو مارکیٹ کا انتظام تھا, جو خواتین کا انتظام تھا, وہ یہاں پہ پڑھائی نہیں جا سکتا. پاکستان میں وہ لگے گا جیسے نعوذ باللہ گناہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, پاکستان میں وہ والا ورژن آف اسلام ہے جو کہ احتیاط کے زمرے میں کسی ایک فقیہی نے احتیاط کے زمرے میں لکھ دیا تھا, انہوں نے اسلام میں ڈال دیا. میں خالی فقہ کی بات کر رہا ہوں, سیاست تو لکھی ہی نہیں ہم نے, سیاست ڈیلیٹ کروائی ہے جدید نے. یہ تو مودودی اور کتب نے آ کے ریوائیو کرانے کی کوشش کی ہے, ورنہ تو صحابہ سیاستدان تھے. تو جو یہ نہیں کر رہا اسلام میں سیکولر وہ ہے. آپ وہ کیسر صاحب کہیں یا تو کہ عثمانی صاحب بولیں یا قادری صاحب بولے یا ابتسام الہی ظہیر بولے کہ نہیں اسلام کا ورژن انجینئر غلط بول رہا ہے, یہ سب سیکولر ہیں. دیز آر ٹرو سیکولرز. دے آر لیونگ فار نواز شریف دا ریئل تھنگس, اور پوجا پاٹ اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. نکاح پڑھانے, نکاح بھی نہیں پڑھاتے نا, سمجھ لیں, چھوڑیں اس بات کو. یہ ہے سیکولرز. سو یہ بہت کلیئر ڈسٹنکشن رکھیں, یا حسین ٹھیک ہیں یا آپ ٹھیک ہیں, اور مجھے پتا ہے حسین ٹھیک ہیں اور آپ سیکولر ہیں سارے. ایسے ہی ہے. محترم ساحل الدین صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا جناب, تھینک یو سو مچ. بہت ڈیٹیل میں آپ نے